हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा खूबसूरत कादर नाम में आप सबको पादी नोबल सैमुअल का सलाम पहुंचे। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर हूँ। कैसे हैं जी आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। खुदा उनके नाम को जलाल, उसकी तारीफ, उसकी सताइश हो, क्योंकि वही बेहद तारीफ और सताइश के लायक है। हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं तमाम बहन भाइयों के लिए जो कि इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। अभी हमारे साथ फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं। अजीज, हम खुदा के पाक कलाम को जब मिलकर तलावत करते हैं, जब उसको पढ़ते हैं, तो मेरी ये ख्वाहिश होती है कि आपके पास भी आपकी बाइबल मुकद्दस मौजूद हो। अगर किसी भी वजह से आपके पास बाइबल मुकद्दस नहीं है तो आपको इसका नुस्खा चाहिए, तो आप जरूर मुझसे रब्ता करें। आपको उर्दू, हिंदी, पंजाबी में, इवन इंग्लिश में अगर आपको बाइबल चाहिए हो तो जरूर मुझसे आप रब्ता कीजिएगा। लेकिन ये बड़ी जरूरी बात है कि आपके पास आपकी बाइबल मुकद्दस जो है वो होनी चाहिए। अगर घर पे मौजूद है और आप सुस्ती कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं और आप उसको अपने पास लेकर नहीं बैठे हुए, तो प्लीज प्लीज ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप अपनी बाइबल मुकद्दस को ले लें, क्योंकि ये कोई इंटरटेनमेंट का प्रोग्राम तो है नहीं है। ये हम सब मिलकर तो बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं। तो अगर आप थोड़ी देर के लिए दुनिया की जो बातें हैं, दुनिया के जो ख्यालात हैं, उनसे हटकर आप खुदा के पाक कलाम की तरफ ध्यान देंगे तो खुदा आपको बरकत देगा। तो आइए वक्त ज़ाया किए बगैर हम आगे बढ़ते हैं और खुदा के पाक कलाम को हम देखते हैं। आज मैं यशायाह उसका 45 बाब उसकी 18 हिस्से में आपके लिए खुदा के पाक कलाम को इस प्रोग्राम के शुरू में तलावत करना चाहता हूं। तो खुदा का पाक कलाम सुनिए। खुदा का पाक कलाम बताता है, यशायाह चैप्टर 45 वर्स 18, क्योंकि खुदावन जिसने आसमान पैदा किए वही खुदा है, उसी ने जमीन बनाई और तैयार की, उसी ने उसे कायम किया। उसने उसे अब पैदा नहीं किया बल्कि उसको आबादी के लिए आरास्ता किया। वो यूं फरमाता है कि मैं खुदावन हूं और मेरे सिवा और कोई नहीं। मैंने जमीन की किसी तारीक जगह में पोशीदगी में तो कलाम नहीं किया। मैंने याकूब की नस्ल को नहीं फरमाया कि अब मेरे तालिब हों। मैं खुदावन सच कहता हूं और रास्ते की बातें बयान फरमाता हूं। तुम जो कौमों में से बच निकले हो, जमा होकर आओ, मिलकर नजदीक हो। वो जो अपनी लकड़ी की खोदी हुई मूरत लिए फिरते हैं और ऐसे माबूद से जो बचा नहीं सकता दुआ करते हैं, दानिश से खाली हैं, तुम मुनादी करो और उनको नजदीक लाओ। हाँ, वो बहम मशवरत करें, किसने कदीम ही से ये ज़ाहिर किया, किसने कदीम अयाम में उसकी खबर पहले ही से दी है। क्या मैं खुदावन ही ने ये नहीं किया? सो मेरे सिवा कोई खुदा नहीं, सादुकुल कौल और निजात देने वाला खुदा मेरे सिवा कोई नहीं। आए इंतहाई जमीन के सब रहने वालों, तो मेरी तरफ मतवज्जे हो और निजात पाओ, क्योंकि मैं खुदा हूं और मेरे सिवा कोई नहीं। मैंने अपनी जात की कसम खाई है, कलाम सिदक मेरे मुंह से निकला है और वो टलेगा नहीं, कि हर एक घुटना मेरे हजूर झुकेगा और हर एक जुबान मेरी कसम खाएगी। मेरे हक में हर एक कहेगा कि यकीनन खुदावंद ही में रास्तबाजी और तवानाई है। उसी के पास वो आएगा और सब जो उससे बेजार थे पशमान होंगे। इसराइल की कुल नस्ल खुदावन में सादिक ठहरेगी और उस पर फख्र करेगी। खुदावन के जिंदा खूबसूरत पाक कलाम की तलावत पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। It's very clear, crystal clear. God is saying that there is none like me. He is the only God. मैं ही खुदा हूं और मेरे सिवा और कोई खुदा नहीं। He is the creator of universe, जिसने आसमान और जमीन पैदा किए। He is the creator of human being, जिसने इंसान को अपनी सूरत, अपनी शबीह पर बनाया। There are two assignments
in the light of this text, first we need to acknowledge his divinity. We need to acknowledge that he is our creator. And the second responsibility is proclaim the good news. We need to tell people about our God. We need to tell them that there is one creator, there's only one God. The people, those who are worshipper of the other God and goddess, there's so many God and goddess in this world, but there's only one Almighty God. अगर हम इंडिया में देखें तो वहां पर millions of God and goddess people are worshipping them. More than 6 million God and goddess, and people are worshipping all these God and goddess in India, even in Pakistan. वहां पर भी बहुत ज्यादा लोग हैं जो कि बुत परस्ती में पड़े हुए हैं. तो खुदावन ये कहता है कि मैं खुदा हूं जिसने आपको खलक किया, जिसने बनाया. कहता है कि मेरी इबादत करें, मेरी परस्तिश करें. हमारे एक दोस्त गए, इंडिया गए, तो वहां पर उन्होंने देखा कि कुछ जो भगवान बने हुए थे, मट्टी के उन्होंने बनाए हुए थे, बुत थे बने हुए, और वो वहां पर उनके नीचे लिखा था भगवान ऑन सेल. तो कहने लगे कि भी मैंने जब वो पढ़ा तो मैं बड़ा हैरान हुआ. तो मैंने जब उनकी ये बात सुनी तो मैंने कहा कि वाकई ये बात बड़ी अजीब है कि ये जो खुदावन ने हमारी कीमत अदा की है, हम सेल पर थे, है ना. ह्यूमन बीइंग वाज ऑन सेल. खुदावन ने हमें खरीद लिया, उसने हमें रास्तबाज ठहराया. हम गुनाहों की मंडी में नंगे थे. और ये सच बात है अजीजों. जब गुलामों को चबूतरे पर खड़ा किया जाता था, इट वाज सो इंसल्टिंग, ह्यूमिलेटिंग. उनको नंगा चबूतरे पर खड़ा कर दिया जाता, और जो ट्रेडर होते थे, जो बायर्स होते थे, जो मालिक होते थे, वो आते, उनका बदन देखते, और फिर वो उनको खरीदते थे, और खरीद कर वो उन पर मोहर कर देते थे कि ये मेरा है. जैसे जानवरों को, भेड़ों को, बैलों को खरीदा जाता है, उन पर मोहर की जाती है, उनके जिस्म पर मोहर कर दी जाती है, ताकि जब वो गुम जाएं तो मिल जाएं, उनको ढूंढने में आसानी हो. आज भी अगर आप देखें कि जो भेड़ बकरियां, उन पर मोहर की जाती है, खासतौर पर यहाँ पर तो जो वेल्स में और स्कॉटलैंड में मैंने देखा कि वहां पर बहुत बड़े बड़े भेड़खाना बने हुए हैं, और वहां पर भेड़ों को रखा जाता है, और जो चोर है वहां पर भी आते हैं, भेड़ों को चुरा कर ले जाते हैं, तो उन पर वो स्टैम्प कर देते हैं. हम पर खुदावन के लहू की मोहर भी है. हम गुनाहों की मंडी में नंगे थे, जैसे आदम और हवा नंगे थे और अपने आप को छुपाते थे, तो खुदावन ने उनके नंगेपन को ढांपा. अजीजों, इसी तौर से खुदावन ने सलीब पर अपना खून बहाकर हमारे नंगेपन को उसने ढांप दिया, हमारी शर्मिंदगी को उसने अपने ऊपर ले लिया. कैन यू इमेजिन द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, he was on the cross, he was hanging on the cross, he was naked, he was humiliating. उसकी तहकीर की गई, लेकिन उसे मुंह ना खोला. मेरे लिए और आपके लिए ये खूबसूरत दर्स है, एक खूबसूरत नमूना है खुदावन की मोहब्बत का, कि वो जो कि गुनाह से वाकिफ नहीं था, हमारे लिए गुनाह ठहरा. उसने मेरे और आपके लिए लानती मौत गवारा की. दिस थिंग क्रिएट सो मच हम्बलनेस. हमारे अंदर इनकिसारी और फरोतनी को पैदा करती हैं चीजें. एक चीज जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप अपनी जिंदगी में इस चीज को देखेंगे तो कभी भी आप गरूर और तकब्बर का शिकार नहीं होंगे. और वो बात यह है, खुदावन के लहू को पहचानना. वो खून की बूंदें जो सलीब पर बहीं, वो यीशु के खून के कतरे जो उसके हाथों, उसके सर, उसके पांव, उसकी छेदी पसली में से बहे, अगर आप उन बूंदों को पहचान लेंगे, उन कतरों को पहचान लेंगे, अगर आप ये जान लेंगे कि जब उसको सैतून के साथ बांधा गया और उसको कोड़े मारे गए, और जब वो कोड़ा मारा जाता तो उस पर कील होते थे, उस पर जो चमड़े के वो कोड़े होते थे, जब वो जिस्म में पड़ते तो वो खाल को खींच लेते थे. यही क्या कहता है. आप सोचेंगे भाई साहब सुबह सवेरे
آپ یہ کیا باتیں ہم سے کر رہے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا سچ ہے، اور ہر روز ہمیں سچائی کو اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ خداوند، میں اس لائق نہیں تھا، لیکن تو نے میرے لیے اتنا دکھ سہا، میرے لیے اتنی تکلیف برداشت کی۔ جب آپ اس بات کو احساس کریں گے، اس کا محسوس کریں گے، تو عزیزو آپ کا دل خداوند کے حضور بہت زیادہ انکساری کے ساتھ، حلیمی کے ساتھ جھک جائے گا۔ آئیے جھکیں اور دعا کریں۔ خداوند، تو کتنا مہان ہے، تو کتنا عظیم ہے، تیری محبت کتنی عظیم ہے۔ خداوند، ہم تیرے لہو کے قطروں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، ایک ایک بوند کے لیے جس میں میری مخلصی ہے، جس میں میری رہائی ہے۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں۔ پھر خداوند تیرے ان چھیدے ہوئے ہاتھوں کے لیے، تو چھیدی ہوئی پسلی کے لیے، ان کیل اور کانٹوں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ پھر خداوند دعا کرتے ہیں کہ ہمیں دانائی دے، حکمت دے، اور آج کا تمام دن ہے خداوند تو اپنے ہاتھوں میں لے۔ پھر یسوع، ہم رات کی میٹھی نیند کے لیے، محافظت کے لیے، تیری پروردگاری کے لیے، تیرے فضل کے لیے، تیرے طرز کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ بڑے پیارے خداوند، اس ساری یہ گانگت کے لیے کہ تیرے لوگ مختلف جگہوں پر اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ خداوند تو نے برکت، جن کے گھروں کے چوگرد تیرے فرشتوں کا پہرا چاہتے، کیونکہ تو نے یہ فرمایا ہے کہ خداوند سے ڈرنے والوں کے چاروں طرف اس کے فرشتے خیمہ زن ہوتے ہیں۔ خداوند، ان تمام ایکوپمنٹ کو تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں۔ خداوند، ابلیس ہمارے خیالات کو منتشر کرنے نہ پائے۔ خداوند، تو مجھ ناچیز کے ساتھ ہو، بڑی برکت دینا یسوع کے بابرکت نام میں، آمین۔ تھینک یو جی۔ میں ایک بار پھر ویلکم کہنا چاہتا ہوں اپنے تمام دوستوں کو، بہنوں بھائیوں کو جو کہ اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ تو آئیے خدا ان کی تعریف کرتے ہیں، خدا ان کی ستائش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہم آگے بڑھیں گے ان ہم گیتوں کے ساتھ خدا ان کی ہم کرتے ہوئے۔ بھائی عارف راجر پچھلے دنوں ہمارے چرچ میں آئے اور بہت اچھا کانسرٹ ہوا، تو آئیے خدا ان کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ
تیرے روح سے خداوند خدا یہ پہاڑ بھی میدان ہو جائے گا۔ خداوند کے روح سے سب کچھ ممکن ہوتا ہے۔ خداوند کا شکر ہو کہ اس نے ہمیں یتیم اور تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ ہمیں ایک مددگار بخشا ہے۔ خداوند نے کہا کہ وہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا، بلکہ تمہارے اندر ہوگا۔ آئیے خداوند کے پاک روح کی رہنمائی میں خداوند کے خوبصورت پاک کلام کو ایک بار پھر تلاوت کرتے ہیں۔ مقدس متی کا انجیلی بیان، اس کا 9 باب 35 سے 38 آیت تک۔ گاسپل آف سینٹ میتھیو چیپٹر 9 ورس 35 to 38۔ مقدس متی کا انجیلی بیان، اس کا 9 باب کی 35 آیت میں یوں مرقوم ہے: اور یسوع سب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور خوشخبری کی منادی کرتا اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری دور کرتا رہا۔ اور جب اس نے بھیڑ کو دیکھا تو اس کو لوگوں پر ترس آیا، کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند جن کا چرواہا نہ ہو، خستہ حال اور پراگندہ تھے۔ تب اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں، پس فصل کے مالک کی منت کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیج دے۔ پھر اس نے اپنے 12 شاگردوں کو پاس بلا کر ان کو ناپاک روحوں پر اختیار بخشا کہ ان کو نکالیں اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کریں۔ خدا ان کے خوبصورت پاک کلام پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ آئیے ہم خدا ان کی حمد و ثنا میں آگے بڑھتے ہیں، اور یہ گیت یقیناً آپ کو معلوم ہے کہ میرا دل پسند گیت ہے، اور ہم سب خدا ان کی تعریف میں اس کو گائیں گے۔
دل دا میں کمزور تو یسو میں سام کے رکھی، وہی سنبھالتا ہے۔ گرتوں کو تھام لینا یسو یہ تیرا کام ہے۔ جب ہم کمزور ہوتے ہیں اس وقت ہم زور آور ہوتے ہیں۔ یسو کا فضل ہمارے لیے کافی ہے، وہ ہمیں سنبھالتا ہے دکھ میں، تکلیف میں، پریشانی میں۔ دل دا میں کمزور تو یسو میں سام کے رکھی۔ ہم سب کو خدا ان کی ضرورت ہے، ہر قدم پر، ہر لمحہ ہمیں خدا ان کی ضرورت ہے۔ بہت خوبصورت یہ گیت۔ آئیے خدا ان کے پاک کلام کی جانب بڑھتے ہیں۔ جب اس پہ بات ہو تو پھر بہت لمبی بات ہو جاتی ہے، تو اس لیے میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، میں تھوڑا سا کنٹرول کرتا ہوں ان باتوں کو۔ لیکن بہت ہی ایموشنل یہ گیت ہے، اور جب یہ گیت گاتے ہیں تو خدا ان کے حضور آنسو بہانے کو جی چاہتا ہے۔ میری نیکی کسے کام نہ آوے، تیری نیکی ہے کچھ اور، تو یسو مینوں سام کے رکھی۔ ہتھاں پیراں وچ کل ٹھکوائے، لہو دتا سولی دے اتے روڑ، تو یسو مینوں سام کے رکھی۔ افسیوں اس کا 4 باب 11 آیت سے لے کر 16 آیات تک خدا ان کے پاک کلام کو سنیے۔ Ephesians chapter 4 verse 11 to 16 خدا ان کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، اور اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا، تاکہ مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے، جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں اور کامل انسان نہ بنے، یعنی مسیح کے پورے قد کے اندازے تک نہ پہنچ جائیں، تاکہ ہم آگے کو بچے نہ رہیں اور آدمیوں کی بازگری اور مکاری کے سبب سے ان کے گمراہ کرنے والے منصوبوں کی طرف ہر ایک تعلیم کے جھونکے سے موجوں کی طرح اچھلتے بہتے نہ پھریں، بلکہ محبت کے ساتھ سچائی پر قائم رہ کر اور اس کے ساتھ جو سر ہے یعنی مسیح کے ساتھ پیوستہ ہو کر ہر طرح سے بڑھتے جائیں، جسے سارا بدن ہر ایک جوڑ کی مدد سے پیوستہ ہو کر اور گھٹ کر اس تاثیر کے موافق جو بقدر ہر حصہ ہوتی ہے اپنے آپ کو بڑھاتا ہے، تاکہ محبت میں اپنی ترقی کرتا جائے۔ خدا ان کے سندر پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ آئیے دعا مانگیں۔ خدا ان بزرگ پاک خدا، تیرا شکر کرتے ہیں تیرے منہ کی باتوں کے لیے۔ اے زندہ پاک خدا، ہماری عقل محدود ہے، ہمارے خیالات محدود ہیں، ہمیں تیرے پاک روح کی ضرورت ہے تاکہ ہم تیرے کلام کے گہرے بھیدوں کو جان سکیں۔ مدد کرنا، رہنمائی کرنا، اپنے پاک روح سے معمور کرنا، یسوع کے بابرکت نام میں، آمین۔ یسوع نام کیسا خوبصورت نام ہے۔ جب ہم اس نام سے دعا مانگتے ہیں تو ایک عجیب طرح کی تسلی، اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ جی ہماری دعا جو ہے وہ سنی گئی ہے۔ خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند ہمیں روز روز آگے بڑھاتا، ہم اس میں بڑھتے اور ترقی کرتے جاتے ہیں۔ افسیوں کے 4 باب کی آج ہم 11 آیت سے ایک راؤنڈ ورڈ ہم اس کو دیکھیں گے، کس حد تک ہم اس کو لے کر بڑھتے ہیں، ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں اس
सब्जेक्ट को लेकर तो मैं आपके साथ बात करता, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इस वक्त जरूर इस पे कोई एक सेर हासिल सिटिंग जो है उसके में गुफ्तगू की जाए और बातचीत की जाए इस सब्जेक्ट पर दूसरे पासवानों के साथ मिलकर। तो क्वेश्चन जो है वो ये है कि क्या कलीसिया, मैं जब कलीसिया की बात करता हूं तो मैं यहाँ पर चर्च बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा, मैं बिल्डिंग अगरचे इसका एक हिस्सा है, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ। क्या कलीसिया एक अदारा है, इंस्टीट्यूशन है, या ये एक जिस्म है, एक बदन है? चर्च क्या है, कलीसिया क्या है? जब हम ये कहते हैं कि कलीसिया एक बदन है, जिस्म है, तो इसका मतलब यह है कि इस बदन की जो साख्त है, जो बनावट है, उसमें सर की बहुत ज्यादा अहमियत है। कलीसिया के लोग जो बदन का हिस्सा है, और यीशु जो है वो कलीसिया का सर है। There's a lot of difference between dead body and living alive body. एक लाश में और एक बदन में बहुत फर्क है। लाश जो लफ्ज है, जिसकी अगर एटमोलॉजी पे जाएं, इसकी जड़ पे जाएं, लाश कोई शय नहीं, लाश है, ये लाश है, ये कोई चीज नहीं है, ये मिट्टी है। जब हम मुर्दा शख्स को देखते हैं तो हमें ये बात जान लेनी चाहिए कि वो एक लाश है, उसमें रूह नहीं है, उसमें जान नहीं है, वो सिर्फ एक बदन है, एक लाश है, मिट्टी का एक, आप कह लें कि जिस्म है जो पड़ा हुआ है। खुदा ने इंसान को जब बनाया, मिट्टी से उसको बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूका तो वो जीती जान हुआ। यीशु जो कलीसिया का सर है, वो जिंदा है, और उसके रूह के वसीला से जो कलीसिया है, जो कलीसिया के लोग हैं, वो जिंदा है। बहुत सारे लोग हैं जो कि चलती फिरती जिंदा लाश हैं। हम उनको देखते हैं, वो बात भी करते हैं, चलते फिरते हैं, बट दे आर लिविंग डेड। अब चर्च जो है ये ईमानदारों की जमात है, दुनिया में से अल्लाह किए हुए लोग, चुने हुए लोग, बरगजीदा लोग। अब अदारा क्या है, इंस्टीट्यूशन क्या है? इंस्टीट्यूशन, अदारा कोई भी शख्स कायम कर सकता है, कोई भी आप इंस्टीट्यूशन जो उसको शुरू कर सकते हैं। इफ यू गॉट द एबिलिटी एंड द स्किल एंड द एक्सपीरियंस एंड द टेक्निक, आप कोई भी अदारा खोल सकते हैं। जो चर्च है, इसका जो फाउंडर है वो कोई शख्स नहीं है, वो खुद यीशु अल मसीह है। कलीसिया की बुनियाद किसी शख्स की स्किल पे नहीं है, किसी के नजरिए पर नहीं है, किसी की टेक्निक पर नहीं है, किसी के नॉलेज पर नहीं है, बल्कि कलीसिया की बुनियाद जो है वो यीशु पर है, क्योंकि वो चट्टान है। तो अदारा जो है, इंस्टीट्यूशन जो है, वो कोई भी शख्स शुरू कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, इट्स अ ग्रेट ड्रॉबैक। जैसे किसी अदारे में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, इनको सीईओ कहा जाता है, डायरेक्टर होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं। इसी तरह बहुत सारे लोगों ने चर्च को एक कॉर्पोरेशन बना दिया है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दिया है, जिसमें उनकी पसंद के लोग जो है वो मेंबर बन सकते हैं, वो अपनी मर्जी के मुताबिक उसको चलाते हैं। और ये जो इस तरह के जो, मैं समझता हूं कि जो पासबान है, जो उसके उसके स्ट्रक्चर को लेकर अपनी मर्जी के मुताबिक उसको ढालते हैं, अपनी हिकमत अमली को इस्तेमाल करते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक उसका इंतजाम करते हैं। दे आर नॉट सीकिंग द गाइडेंस ऑफ द होली स्पिरिट, दे आर नॉट लेड बाय द होली स्पिरिट, दे आर मिनिस्टर्ड बाय प्रोफेशन, नॉट बाय कॉलिंग। जो खुदावन के कलाम को
खुदावन के पाक रूह को, यीशु को कलीसिया में अहमियत नहीं देते। तो चर्च जो है ये किसी इंसान की मर्जी के मुताबिक, उसके इरादे के मुताबिक नहीं चलना चाहिए। कलीसिया की जो बुनियाद है वो किसी नजरिए पर नहीं है, किसी स्किल पर नहीं है, किसी आइडियोलॉजी पर नहीं है। हाँ, मजहब की जो बुनियाद है वो आइडियोलॉजी पर हो सकती है, नजरिए पर हो सकती है। इसलिए मजहब में जो है फ्लक्चुएशन है, नजरियात में फ्लक्चुएशन है, मजहब की सूरत बदलती जाती है। लेकिन जो कलीसिया है उसके अंदर जो लोग हैं, जो खुदावन के बुलाए हुए हैं, जो चुने हुए हैं, जो अलग किए गए हैं, वो दुनिया को खुश करने वाले नहीं होने चाहिए। दुनिया उनसे यकीनन नफरत रखेगी। खुदावन का कलाम कहता है कि वो दुनिया के लायक ना थे, मारे मारे फिरते रहे। इब्रानियों खत को देखें, 11 बाब में जो ईमानदारों के सुरमा की जो एक फरिश्तगी दी गई है, देखिए कि दुनिया उनके लायक नहीं थी। दुनिया का ईमानदारों के साथ, कलीसिया के साथ जो रवैया है वो ऐसे जैसा उस खुदावन के साथ था, यीशु के साथ था। उसने कहा कि अगर हरे दरख्त के साथ सब कुछ हुआ तो सूखे के साथ क्या नहीं होगा। अगर उसने दुख, तकालीफ, मसाइब बर्दाश्त किए तो फिर खुदावन के लोगों को भी ये सब कुछ बर्दाश्त करना है। तो मैं समझता हूं कि कलीसिया जो है ये एक इंस्टीट्यूशन भी है, एक ऑर्गन भी है, एक अदारा भी है, और इसमें बहुत सारे ऑफिस हैं, ऑफिस बेयर है इसमें, जो कलीसिया का इंतजाम करते हैं। इसके अंदर मुश्किलात भी हैं, इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट भी है, इसके अंदर पोटेंशियल भी है। बहुत सारी डिनोमिनेशन है, बहुत सारे अदारे हैं, बहुत सारे ऐसी मैं समझता हूँ कि जो पैराचर्च ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि दुनिया में काम कर रही हैं, अगरचे वहां पर उनके जो काम है मुख्तलिफ हैं, बट दे आर पार्ट ऑफ द चर्च। द चर्च इज बोथ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गन। चर्च के अंदर जो लीडरशिप है उसकी किस कदर जरूरत है। अभी हमने खुदावन के पाक कलाम में से दो जो असबाक जो हैं, जो पैराग्राफ जो उनको तिलावत किया। एक में हमने देखा कि खुदावन ने जो 12 शागिर्द चुने और उनको मुख्तलिफ काम खुदावन ने दिए, खुदावन ने असाइनमेंट दी, और उसमें हम देखते हैं कि मुनादी का काम भी था, उसमें हीलिंग मिनिस्ट्री भी थी, उसमें टीचिंग मिनिस्ट्री भी थी। तो दरअसल आज हम 5 फोल्ड मिनिस्ट्री पर बात करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ शुरू में ये आपके साथ बात जो है बांटना चाह रहा था कि कलीसिया जो है इसका जो काम है वो ये है कि ये खुदावन से डरने वाली हो, रूहानी हो, इसमें लोगों के अंदर खिदमत करने का जज्बा हो, लोगों को खुदा की बादशाही के लिए तैयार करने का जो एक उनका मकसद है वो उसके अंदर होना चाहिए। कलीसिया जैसे कि मैंने कहा एक बदन है, मगर इसको संभालने और इंतजाम करने की जरूरत के लिए हम जो खुदावन के बदन के मुख्तलिफ अज़ा हैं, हमें फंक्शनल होना चाहिए, हमें काम करने वाला होना चाहिए। हम सबको एक दूसरे की जरूरत है। जैसे बदन को हम उसमें देखते हैं कि आंख को कान की जरूरत है, कान को जुबान की जरूरत है। तो कोई भी बदन का अज़ा जो है वो बेकार नहीं है, बेमकसद नहीं है। वी आर ऑल गिफ्टेड पीपल। खुदावन ने हर एक को उसकी जरूरत के मुताबिक जो जो उसका गिफ्ट है उसको उसको देखना चाहिए। वी आर ऑल गिफ्टेड पीपल। तब ये बात, मैं एक बात बड़ी आपके साथ जरूरी जो बांटना चाहता हूं कि मैं यहां पर ईमानदारों की बात कर रहा हूं। वो लोग जो कि खुदावन के लोग हैं, जिनको खुदावन ने बुलाया है, जिनके अंदर खुदावन का पाक रूह जो है वो काम करता है। आई एम नॉट हियर टॉकिंग अबाउट पीपल दोज हु आर नॉट बिलीवर, क्योंकि अगर उनके अंदर खुदावन का रूह नहीं है और वो उसका नहीं है, तो जिसके अंदर खुदा का रूह नहीं है वो उसका नहीं है, तो जो खुदावन के पाक रूह से मामूर है, जिनकी नई पैदाइश हुई है, जिनके अंदर खुदावन का पाक रूह रहता है, वो कलीसिया का हिस्सा है।
اور میں نے کل اس کو سکھایا تھا آپ کو کہ کلیسیا کے اندر شامل ہونے کے لیے جو بپتسمہ ہے وہ ایک کنڈیشن ہے، ایک شرط ہے، مسیح کے ساتھ مرنا، اور اس کے ساتھ جب آپ پانی سے باہر آتے ہیں تو اس کے ساتھ جھوٹنے کا نشان ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کی بات ہے، پبلک ڈیکلیریشن ہے۔ تو وہ جو کہ بپٹائز نہیں ہے، جن کا بپتسمہ نہیں ہوا، those who are not Christian, I'm not here talking about these people. سو کلیسیا کا انتظام کرنے کے لیے، اس کو اس کے نظم و ضبط کو قائم رکھنے کے لیے ایک مضبوط اور صحت مند اسٹرکچر کی ضرورت ہے، نظام کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے خداوند نے مختلف لوگوں کو جو ہے وہ چنا ہے۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں خداوند نے اپنے جب شاگردوں کو چنا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس رسول اسی بات کو لے کر تو اس جو ایڈمنسٹریٹو ورک جو ہے چرچ کے اندر، جو کلیسیا کی جو خدمت ہے، مختلف طرح کی خدمات ہیں، ان کو وہ بیان کرتا ہے کہ خداوند نے ان کو چنا ہے اور ان کو مقرر کیا ہے۔ پہلے ہی جو یہاں پر ہم جو منسٹری دیکھیں گے، میں جب 5 منسٹری کی بات کر رہا ہوں تو خداوند کی بھی ہم منسٹری کو جب دیکھتے ہیں تو اس میں پریچنگ تھی، ٹیچنگ تھی، ہیلنگ تھی۔ تو یہ خدا یسوع مسیح کی جو ہم منسٹری ہے اس کو دیکھتے ہیں، پروفیٹک منسٹری بھی ہے ان کی، اور ان کی ہیلنگ منسٹری بھی ہے، ان کی ٹیچنگ منسٹری، وہ ایک کامل استاد بھی تھے اور وہ ایک شفا دینے والے بھی تھے۔ تو کلیسیا کے اندر خداوند ان تمام جو باتوں کو جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ کلیسیا کے اندر خداوند نے جو ہے مختلف لوگوں کو چنا اور ان کو مقرر کیا، اور یہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اٹس ناٹ الیکٹڈ بائی اینی ون، یہاں پر الیکشن کی بات نہیں، یہاں پر سلیکشن کی بات نہیں ہے، بلکہ خداوند نے خود لکھا ہے، اسی نے، یعنی یسوع نے، کسی انسان نے نہیں، یسوع نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا۔ تو یہ جو 5 جو آفس ہیں ان کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ پہلا جو آفس ہے، پہلی جو اپوائنٹمنٹ ہے، وہ ہے اپوسٹولک منسٹری، رسالت کی جو خدمت ہے۔ اور خداوند نے اس بات کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے 12 جو رسول تھے ان کو چنا، بعد میں یہودا اسکریوتی جو ہے اس نے خودکشی کر لی، اور پھر نیا دعوی میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شاگردوں نے دعا کر کے قرآن ڈال کے ایک اور شاگرد کو جو ہے انہوں نے اس کی ریپلیسمنٹ جو ہے وہ کی۔ تو جو کوالیفیکیشن ہے، دس از ویری امپورٹنٹ۔ اب اپوسٹولک جو منسٹری ہے، اس کی جو شرائط ہیں وہ کیا ہے؟ And it was very controversial in the first century church because when Paul he was talking about his apostolic ministry، جب وہ اپنی apostleship کے بارے میں بات کرتا ہے تو rest of the apostles جو کہ جن کو خدا نے چنا تھا، they were not accepting him as an apostle۔ وہ کہتے کہ نہیں، یہ ان کے پاس کرائٹیریا کیا تھا، کیا ایکسکیوز کیا تھا؟ when you are denying that somebody is not a pastor or apostle، تو what is دیکھیں جیسے آپ کورٹ میں جاتے ہیں تو آپ کے پاس آپ کیس کے لیے گراؤنڈ تیار کرتے ہیں، جب وہاں پر بحث ہوتی ہے، جب وہاں پر بات ہوتی ہے تو جو جج ہوتا ہے اس کے سامنے آپ جاتے ہیں تو جو وکیل ہوتا ہے، جو ڈیفینڈر ہوتا ہے، اس کے پاس گراؤنڈز ہونی چاہیے جس گراؤنڈ پر وہ اپنے جو کلائنٹ ہے اس کا کیس جو لڑتا ہے کہ نہیں جی یہ شرائط ہیں، یہ قانون ہے، اینڈ ان دا لائٹ آف آل دیز کنڈیشنز اینڈ دا گراؤنڈز وہ کیس کو جو ہے وہ پریزنٹ کرتا ہے۔ تو جو پطرس تھا یا باقی جو رسول تھے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، ہمیں خدا یسوع مسیح نے اپنی زمینی خدمت کے دوران اس نے ہمیں چنا ہے۔ تو پالوس کو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اس کو کیسے خداوند یہ کیسے کہہ سکتا کہ میں رسول ہوں؟ تو پالوس رسول اپنی رسالت کے لیے، ابھی ہم نے یوسف خط کے شروع میں دیکھا تھا کہ وہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ میں جو مسیح کا رسول ہوں، اور دیکھیں کہ وہ پہلی بات یہ کرتا ہے پالوس کی طرف جو خدا کی مرضی سے مسیح یسوع کا رسول ہے، ان مقدسوں کے نام جو افسس میں ہے اور مسیح یسوع میں ایمان ہے۔ سو ہی از ٹاکنگ اباؤٹ ہز اپوسلشپ۔ اب اس کے پاس اس کا جو جواب تھا وہ یہ تھا کہ چونکہ خدا یسوع مسیح زندہ ہے، اور اس نے جب وہ دمشق کی راہ پر جا رہا تھا تو وہاں پر خدا یسوع مسیح نے اس کو چنا۔ تو personal encounter with Christ is very important if somebody is saying that he is an apostle۔ تو اس کا جو معیار ہے، اس کا جو کرائٹیریا ہے، جو کسوٹی ہے، وہ یہ ہے کہ that person should be elected or selected or chosen by Jesus Christ, not by any man۔ دوسرا جو اس کا جو ایک ان کے پاس ایکسکیوز تھا یا ایک وجہ تھی،
یا ایک سالڈ گراؤنڈ تھی، وہ یہ تھی کہ ان کو، اس شخص کو جو کہ رسالت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے پاس وٹنس ہونی چاہیے، اس کے پاس گواہی ہونی چاہیے، اور وہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے اور اس کے مصلوبیت کا جو ہے وہ گواہ ہونا چاہیے کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ میرے سامنے خدا یسوع مسیح جو ہے مردوں میں سے جی اٹھے۔ تو پالوس رسول جو ہے وہ اس بات کی گواہی جو ہے وہ کرنتھیو خط کے روشنی میں دیتا ہے کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو یکایک تیسرے آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور کہتا ہے کہ یہ نہیں کہ بدن میں، اب تو کہتا ہے میں نہیں جانتا، لیکن کہتے کہ اس نے وہ باتیں وہاں پر دیکھی جن کو کہنا آدمی کے لیے روا نہیں۔ تو وہاں پر خداوند نے اس کے ساتھ بات بھی کی، جب دمشق کی راہ پر تھا تو اس نے خداوند اس کو بلایا اور کہا کہ آئے سول تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ تو اس نے کہا خداوند تو آپ کون ہو؟ تو اس نے کہا میں یسوع ہوں جس کو تو ستاتا ہے۔ تو وہاں پر اس کو ایک شخصی تجربہ ہوا، پرسنل ایکسپیرینس آف دا لیونگ کرائسٹ از ویری امپورٹنٹ فار دا اپوسل۔ تو یہ جو شرائط ہیں کسی بھی جو شخص اپنے آپ کو اپوسل کہتا ہے، جو اپنے آپ کو رسول کہتا ہے، اس کی رسالت کے لیے یہ شرائط جو ہیں یہ بہت زیادہ ضروری ہیں۔ پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ جس کو نام دیتے ہیں رسولی کلیسیا، اپوسٹلک چرچ، تو اس کا جو ہیڈ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ رسول ہے۔ تو پاکستان میں رہتے ہوئے یہ بڑا خطرہ ہے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو نبی کہے یا اپنے آپ کو رسول کہے تو آپ جانتے ہیں کہ اس کا انجام جو ہے وہ بلیشفمی اور اس کی سزائے موت ہے۔ تو we need to be very conscious, very careful what we are talking about and what we claim in public، کہ ہم کیا اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو رسول کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں، تو دوسرا جو آفیسر میں اس پہ بات کرتا ہوں، لیکن یہ اب بات دیکھیں کہ کیا اس دور میں جب کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے، پالوس نے تو اس کو ریکٹیفائی کر دیا اس پرابلم کو، اس نے بتایا کہ میں شخصی طور پر خدا کو ملا ہوں، خدا نے مجھے خود چنا ہے اور میں رسول، اور وہ کہتا ہے کہ میں ادھورے دنوں کی پیدائش ہوں، کہ مجھے خدا نے بعد میں چنا ہے۔ تو کیا کوئی بھی شخص جب یہ دعویٰ کرتا ہے ان دس کنٹمپریری سوسائٹی کہ ہی از اپوسل، تو کیا اس کی جو اہلیت ہے، اس کی جو کنڈیشنز ہیں وہ اس کو پورا کر رہا ہے؟ اگر وہ کرتا ہے تو I don't mind, he can be a apostle۔ تو دوسری جو شرط ہے، دوسرا جو آفس ہے وہ ہے پروفٹ، نبی۔ اب نبی کیا ہوتا ہے؟ نبی کو عبرانی زبان میں اس کے لفظ استعمال ہوا ہے نبو کا مطلب ہے ماؤتھ پیس، اور خدا کے پاک کلام میں جو نبی کی جو ایک شرط جو بیان کی گئی ہے، اس کی جو شناخت جو ہے وہ کیا ہے کہ نبی جب کوئی بات کہتا ہے تو اس کو پورا ہونا چاہیے۔ اگر وہ بات پوری نہیں ہوتی، پروفیٹک ورڈ جو پورا نہیں ہوتا، تو وہ جھوٹا ہے، وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اب چونکہ جو نبی ہے اس کے لیے جو ایک اس کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ خداون کا ماؤتھ پیس ہے۔ جیسے کہ پرانے عہد نامے جو انبیاء تھے وہ کہتے ہیں خداون نے یہ فرمایا، خداون نے یہ کہا، تو دیور ٹرانسمیٹر، جیسے ریڈیو ہوتا ہے اس کے اندر ٹرانسمیٹر ہوتا ہے، تو وہ ویوز کو لیتا ہے اور ان کو آگے پہنچاتا ہے۔ ان دا سیم وے جو الہام ہے، الہام یہی ہے کہ الہ کی باتیں، خدا کی باتیں، سانس، خدا کی سانس، تو جو الہامی جب اس کو سارا کلام خدا کے منہ کے الہام سے جو ہے وہ تحریر کیا گیا، تو یہ جو الہامی کتاب ہے جس کو ہم بائبل مقدس کہتے ہیں، خداوند کے روح کی تحریک سے وہ انبیاء جو ہیں وہ بولتے تھے، وہ تحریر کرتے تھے۔ تو جو نبو ہے، جو نبی ہے، وہ در حقیقت اپنی بات نہیں کرتا، جیسے تری میں سے، جیسے کسی بھی انسٹرومنٹس میں سے جب آپ اس میں سانس پھونکتے ہیں، بانسری ہے تو سیکسوفون ہے، تو اس میں سے جو آپ کے سانس کے ذریعے جو آواز نکلتی ہے، در حقیقت جو وہ آپ انسٹرومنٹ ہو۔ تو جو خداوند کی سانس ہے، جو الہام ہے، وہ خداوند کی طرف سے ہوتا ہے، اور خداوند کا کلام جو ہے، نبوت جو ہے، وہ خداوند کی طرف سے ہوتی ہے۔ خداوند کے ارادے کو لوگوں تک پہنچانے والے، ان کو جاننے والے، آئندہ آنے والی باتیں، مستقبل کی باتیں جن کا تعلق خداوند کے ساتھ ہے، لوگوں کی زندگی کے ساتھ ہے، ان کو لوگوں تک پہنچانا، ان کو وضع کرنا، یہ ایک نبی کا جو کام ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بھی یہ دعویٰ کرنا، کیونکہ وہ خاتم النبیین کی جو بات کی جاتی ہے کہ جی
وہ یہ مانتے ہیں کہ جی جو محمد تھے وہ آخری نبی ہیں. تو اب ایسے ماحول میں آپ جان بوجھ کے اگر ایسے حالات پیدا کریں گے کہ وہاں پر اپنی نبی ہونے کا، پروفٹ ہونے کا آپ دعویٰ کریں گے. یورپ میں تو چل جاتا ہے، انگلینڈ میں تو چل جاتا ہے، امریکہ میں چل جاتا ہے، لیکن اگر آپ کے پاس وہ گفٹ نہیں ہے، پروفیٹک گفٹ نہیں ہے. اچھا، نبی جو ہوتا ہے وہ یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں نا، یہ ان کی ایسے کہہ لینا وہ آپ کے ذہن کی اختراع ہوتی ہیں کہ جی یہ مجھے یہ بات معلوم ہوئی یا میں نے آپ کو بتا دی ہے میں نبی ہوں، میں پروفٹ ہوں. تو پروفٹ در حقیقت وہ مکاشفات، وہ سیکرٹ باتیں جو عام انسان تک نہیں پہنچتی، وہ باتیں جو ہے وہ خداوند جو ہے وہ ان کو دیتا اور وہ لوگوں تک پہنچاتے تھے. اب نبیوں کو جو ان کا انجام جو ہے آپ دیکھیں، پرسیکیوشن، شہادت، اور پھر یہ بھی ہے کہ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ بہت سارے جھوٹے نبی جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اس دور میں بھی. تو بہت سارے جو لوگ ہیں جو کہ خدا کا جو حقیقی پیغام ہے وہ لوگ تک نہیں لے. جس پیغام سے، جس پروفیٹک ورڈ سے خدا کے نام کو جلال نہیں مل رہا، بلکہ وہ اپنے آپ کو جلال دینے. دیکھیں جی میں نے یہ پروفیٹ کی تھی، دیکھیں یہ پوری ہو گئی ہے. ایک شخص نے وہ اپنے آپ کو بہت بڑے پروفٹ مانتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی میری جو 99% جو میری پروفیسیز ہیں وہ پوری ہوتی ہیں. تو میرے بڑے عزیز دوست ہیں، بھائی ہیں، ڈاکٹر مقصود کامل، تو انہوں نے اس شخص کو یہ جواب دیا. اس نے کہا کہ پھر آپ جھوٹے ہیں. خداوند کے کلام میں ذرا بھی ملاوٹ نہیں ہے، 100% پیور ہے، خالص ہے. اگر کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ جی میری جو ہے وہ 99% پروفیسی جو ہے پوری ہوتی ہے، 1% پوری نہیں ہوتی، اس کا مطلب جھوٹا ہے. وہ 99 بھی وہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہے. تو پادری مقصود صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے ان کو کہا کہ یہ پھر جھوٹ ہے. تو ایسی مفوق الفطرت باتیں کرنی، ایسے دعوے کرنے. وہ پروفٹ صاحب یہ کہنے لگے جی میں ایک دفعہ جا رہا تھا، تو میں نے امریکہ جانا تھا، تو وہ خداوند نے نا اپنے فرشتے جو ہیں وہ میرے بھیجے ایمبیسی میں، جنہوں نے مجھے ویزا دلایا. اور تو کہنے لگے جب میں جہاز میں آیا تو چھوٹے چھوٹے جو فرشتے تھے وہ میرے ساتھ تھے، فرشتوں کے بچے. تو میں نے کہا خداوند یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو خداوند کے جو خداوند نے مجھے جواب دیا کہ یہ فرشتوں کے بچے ہیں، جو اسٹوڈنٹ فرشتے ہیں، تو یہ تیرے ساتھ جائیں گے تیری خدمت کے لیے. تو جب چرچ ختم ہوا تو ہم بیٹھے ہوئے تھے اور کسی گھر بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کہ سر مجھے ایک بات بتائیں، آپ بہت بڑے اپنے آپ کو عالم دین سمجھتے ہیں اور یو آر ویری نالجبل پرسن، آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ کیا فرشتوں میں پروکریشن ہے؟ تو کہنے لگے جی وہ کیا ہوتی ہے، پروکریشن کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا جی جانداروں کے بچے ہوتے ہیں، انسانوں کے بچے ہوتے ہیں، پرندوں کے بچے ہوتے ہیں، جانوروں کے بچے ہوتے ہیں، لیکن بائبل مقدس میں نے کہیں یہ نہیں پڑھا کہ فرشتوں کے بچے ہوں. وہ تو ان کا بدن نہیں ہے، وہ تو روح ہے. بے شک دیر آر فائنل اینجل ایز ویل، کچھ ایسے فرشتے بھی جو کہ گرائے گئے تھے 1/3. تو بائبل مقدس میں کسی جگہ بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ فرشتوں کا جو ہے وہ بدن ہے، وہ کسی جگہ بھی موو اراؤنڈ کر سکتے ہیں. تو بدن جو ہے وہ انسان کا ہے، اور بچے جو ہیں انسانوں کے ہوتے ہیں. انسانوں کے اندر یہ جو ایک خدا نے رکھی ہے، صفت رکھی ہے، کہ جس کو آپ سیکچول آپ اویئرنیس کہہ سکتے ہیں، الائیونیس کہہ سکتے ہیں، کہ انسانوں کے، جانداروں کے بچے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا جی فرشتوں کے بچے تو میں نے کہیں نہیں دیکھے. تو وہ شخص لاجواب ہو گیا. تو یہ جو جھوٹے انبیاء ہیں جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں اور ہے نہیں، اور ان کا انجام جو ہے وہ خدا کے پاک کلام لکھے کہ تمام جھوٹوں کا انجام جو ہے وہ گندک اور آگ کی جھیل ہوگا. تو جو اپنے آپ کو پروفٹ کہتے ہیں اور اپنے ذاتی مقاصد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے نبوتیں کرنا اور کہنا جی خداوند نے مجھے یہ کہا ہے، خداوند نے مجھے یہ بتایا ہے، تو یہ بات جو ہے اس کو اگر آپ کلام کے روشنی میں دیکھ رہے ہیں، اس کو سوٹی پر، ابھی میں سمجھتا ہوں کہ جو خداوند کا پاک روح ہے یقیناً وہ ہم کلام ہوتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں بتاتا ہے. لیکن وہ تمام باتیں جو خداوند کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے، خداوند کے پاک کلام میں سے، تو ان کا تعلق جو ہے اس سے خدا، وہ کہتا ہے کہ وہ تمہیں آنے والی باتیں بتائے گا، اور وہ میرا نام
اس سے جلال پائے گا، وہ میرا جلال ظاہر کرے گا۔ اب جیسے میں ایک یہاں پر بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو پاراکلیتس جو لفظ ہے جو روح القدس کے لیے استعمال ہوا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو مددگار کا یا حمد کرنے والا جو نام ہے یہ وہ کہتے ہیں جی محمد سے ریلیٹڈ ہے کہ ان کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میرے بعد جو آتا ہے وہ دنیا کا صدر، اس سے میرا کچھ نہیں ہے۔ اور یہ جو روح القدس کے بارے میں خدا یسوع پیش گوئی کی تو یہ اس کی طرف جوڑ دیتے ہیں۔ تو لیکن ہم دیکھتے ہیں خدا کے پاک کلام میں یوحنا کے انجیلی بیان میں اس کے 14 باب میں اور پھر 16 باب میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں ان تمام آیات کو پڑھ سکوں، لیکن میں آپ کو اس کو پیرافریز کر کے میں ضرور آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب وہ روح حق آئے گا، جب وہ سچائی کا روح آئے گا تو تمہیں آئندہ آنے والی باتوں کے بارے میں بتائے گا، وہ میرا جلال ظاہر کرے گا۔ تو وہ جو خدا کا وعدہ تھا جو اس نے شاگردوں سے کہا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے تم یروشلم میں ٹھہرے رہنا، اور خداوند کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وعدہ جو ہے وہ پورا ہوا کہ جب جو شاگرد تھے وہ سب اکٹھے تھے اعمال کی کتاب میں، اور عید پینتیکوست کے روز جو ہے خدا کا پاک روح جو ہے نازل ہوا۔ تو جو محمد ہے وہ یہ تو بہت بعد میں آئے ہیں خدا مسیح کے، اور یہ وعدہ کیسے 600 سال بعد کیسے پورا ہو گیا؟ تو خداوند کا یہ وعدہ تھا روح القدس کا جو تھا روح حق کا، اور لکھا ہے کہ وہ سچائی کا روح ہوگا، وہ روح حق ہوگا، وہ تمہیں آئندہ آنے والی باتیں بتائے گا اور وہ میرا جلال ظاہر کرے گا۔ تو اگر کوئی شخص آئندہ آنے والی باتیں بتا کر جھوٹ موڑ تروڑ مروڑ کے تو وہ اپنے نام کو جلال دے رہا ہے تو وہ نبی نہیں ہو سکتا، وہ جھوٹا ہے۔ خدا کا پاک کلام کہتا ہے اور اپنا انجام جان لے، اس کا انجام جو ہے تمام طرح کے جھوٹوں کا جو انجام ہے وہ آگ اور گندک کی جھیل ہے۔ خیر آگے بڑھتے ہیں جی، کیونکہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرا ہے۔ تیسرا جو آفس ہے وہ ہے ایونجلسٹ کا، پیغمبر کا، منادی کرنے والا۔ اب یہ ایک بہت بڑی ایونجلائز کرنا، لوگوں کو خدا کے کلام کے مبشر جن کو کہا جاتا ہے، تو یہ جو بشارت کا کام ہے یہ بہت بڑا کام ہے۔ ایک منادی کرنے والے کو، ایک مبشر کو، اس کو ایک اچھا ٹیچر بھی ہونا چاہیے، اس کو سکھانے والا ہونا چاہیے۔ دیٹ پرسن شوڈ بی ایکوپڈ ود دی ورڈ آف گاڈ، اس کو خدا کے پاک کلام کی سمجھ ہونی چاہیے، کیونکہ جب اسے منادی کرنی ہے، جب اس نے خدا کا پاک کلام پیش کرنا ہے، جگہ بجگہ اس نے جانا ہے۔ اب یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ بہت سارے لوگوں کا جو آرڈینیشن ہے وہ ایز اے ایونجلسٹ بھی ہو سکتا ہے۔ آرڈینیشن مطلب یہ ہے کہ ان کو مخصوص کیا جانا، ان کو اس بات کے لیے الگ کیا جانا۔ تو بہت سارے جو لوگ ہیں ان کا جو آرڈینیشن ہے، ان کی جو مخصوصیت ہے، ان کو بھیجا جاتا ہے ایز اے مشنری، تو وہ ان کا آرڈینیشن جو ہے وہ ایز اے ایونجلسٹ جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ جو شاگرد تھے they were not all pastor, they were evangelist۔ خداوند نے ان کو آرڈین کیا، ان کو مخصوص کیا، ان کو کہا کہ میں تمہیں بھیجتا ہوں۔ تو خداوند نے ان کو اپنے پاک روح سے معمور کیا اور ان کو بھیجا کہ وہ خداوند کے پیغمبر ہوں، ایمبیسیڈر ہوں، اور یہ بہت بڑا آنر ہے۔ آپ اگر منادی کرنے والے ہیں، آپ پیغمبر ہیں، یو آر دا ایمبیسیڈر آف دا کنگڈم آف گاڈ۔ آپ خداوند کے پاک کلام کو لے کر جب لوگ تک جاتے ہیں تو یو شوڈ نو the authority and the power and the message you are carrying. You are very special and unique when you are spreading the good news in this world. تو چوتھا جو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں آفس جو ہے وہ ہے پاسبان اور استاد۔ یہاں پر جو لکھا ہے کہ بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا۔ اب جو پاسٹرشپ ہے اور جو ٹیچنگ ہے یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ جیسے میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک کلیسیا کا خادم بھی ہوں، پاسٹر بھی ہوں اور بائبل ٹیچر بھی ہوں۔ تو ایک پاسٹر کی یہ جو ٹو فولڈ منسٹری ہے اس کے اندر یہ سکل ہونی چاہیے، اس کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ اس کو ایک اچھا استاد بھی ہونا چاہیے، سکھانے والا ہونا چاہیے کانگریگیشن اندر، اس کو ایک اچھا پاسٹر ہارٹ اس کا ہونا چاہیے۔ پاسٹر ہارٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ چرواہے کا دل ہونا چاہیے اس کے اندر، جس میں لوگوں کی جو پاسٹرشپ کرے ان کو تربیت دے، ان کو تعلیم دے۔ اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے لوگوں کو سکھانا، اور شاگردیت جو ہے، ڈسائپل شپ جو ہے اگر کسی چرچ کے اندر نہیں ہے، اینڈ the pastor he haven't got the skill to teach the people۔ اور جو خاص طور پر جو غیر قوم سے لوگ جو آتے ہیں کلیسیا کے اندر جن کو آپ بیپٹائز کرتے ہو، ان کو سکھانا، ان کی تربیت کرنا، جو کہ کلام سے بے بہرا ہوتے ہیں،
جو those who are converted on the basis of faith, not on the basis of knowledge. دیکھیے دو الگ الگ باتیں ہیں. شاید کسی جگہ کنونشن ہو رہی ہے اور وہاں پر اسپونٹینیسلی پیپل دے آر رسپونڈنگ دا میسج، اس پیغام کا وہ جواب دیتے ہیں، آلٹر کال دی جاتی ہے، وہ آگے آتے ہیں اور وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم مسیح ہو گئے ہیں. بٹ دے آر کنورٹنگ آن دا بیسس آف فیتھ. They're declaring their faith, they're accepting Jesus Christ as their personal savior, but they don't know the doctrine. ان کو عقائد کے بارے میں، ان عقیدوں کے بارے میں، اس تعلیم کے بارے میں، کلام کے بارے میں، اور روح القدس کے بارے میں، نجات کے بارے میں، فرشتگان کے بارے میں، روح القدس کے بارے میں، علم النجات، یہ ساری باتیں ان کو نہیں معلوم ہوتی. تو ایز اے پاسٹر اٹس اوور ڈیوٹی، اٹس اوور ریسپانسبلٹی ٹو ٹیچ دا پیپل. اور میں نے اپنی منسٹری میں اس بات کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے. جو میرے کلیسیا کے لوگ ہیں اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم جو نئے آنے والے تھے ان کو لے کے جاتے، سیمینار کرواتے، ان کو ٹیچ کرنا، ان کو اکوپ کرنا. میں نے اپنے چرچ میں جو کلاسز جو ہیں ان کو شروع کیا، لوگوں کو پڑھایا، ان کو تعلیم دی. اینڈ بائی دا گریس آف گاڈ ابھی بھی میں اس خدمت کو ایک ڈفرنٹ اینگل سے کروں. پہلے وہ محدود تھی، ہمیں اپنے ٹی روم میں بیٹھ کر وہاں پر وہ کلاسز جو ان کو کنڈکٹ کیا کرتے تھے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے اس کورس کو مکمل کیا، اس تعلیم کو، ڈسائپلشپ کو مکمل کیا. بھی اپنے چرچ یونائٹڈ ریفارم چرچ میں جو ڈسائپلشپ ہے اس کو ہم لے کر بڑے ہوئے ہیں. تو جو یہ خدمت کا جو کام ہے، جو یہ جو آفس ہے جس میں پاسٹرشپ کا کام بھی ہے، جس میں ٹیچنگ کا کام بھی ہے، یہ بہت ضروری ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں جو اس بات کو نہیں سمجھ سکتے اور نہیں اس بات کو سمجھ پاتے. بہت دفعہ مجھے کہتے ہیں پاسٹر صاحب آپ کو کیا مصیبت بنی ہوئی ہے، آپ ٹی وی بیٹھ جاتے ہیں، آپ یہ ساری ٹو مچ ان یور پلیٹ، آپ یہ سارے چرچ کو بھی رن کر رہے ہیں، ٹی وی کو بھی رن کر رہے ہیں. تو یہ مجھے معلوم ہے کہ دیٹس اے پارٹ اینڈ پارسل آف مائی منسٹری، دیٹس اے پارٹ آف پارسل اینڈ مائی ریسپانسبلٹی. یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میری خدمت کا ایک حصہ ہے. ڈسائپلشپ، لوگوں کو کلام سنانا، ان کو سکھانا. تو کانگریگیشن کے اندر جو پاسبان ہے وہ، اچھا یہ بات یاد رکھیں، ایک پاسبان جو ہے وہ ایک اچھا ایونجلسٹ بھی ہو سکتا ہے. وہ منادی کرنے اس کو مختلف جگہوں پہ جانا پڑتا ہے. جیسے میں جاتا ہوں، لوگ بلاتے ہیں کہ جی آئیں آپ اور ہمارے چرچ میں آپ خدا کا پاک کلام پیش کریں. تو لیکن میں ان کا پاسٹر نہیں ہو سکتا، میں ایونجلسٹ ہوتا ہوں. جیسے بہت دفعہ مجھے جو لوگ ہیں جیسے بیلجیم میں، فرانس میں کہتے ہیں جی آپ ہمارے پادری بن جائیں، میں پادری نہیں ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ نہیں، میں پوری دنیا کا پادری تو نہیں ہو سکتا. اگر وہ شخص مجھے دوسرے شہر میں بلاتا ہے تو کہتے ہیں جی آپ ہمارے پادری بن جائیں. میں نے کہا یہ پاسبل نہیں ہے. I'm an evangelist. I came here to evangelize, to share the good news. Now I'm going back. تو کیونکہ پاسٹر جو ہوتا ہے اس کو لوکل ہونا، اس ایریا میں ہونا، لوگوں کا ایکسیس ہونا، یہ بہت ضروری ہے تاکہ لوگ اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکیں. ان کو پاسٹل کیئر دینا. پاسٹل کیئر کا کیا مطلب ہے؟ جیسے ان کی ضرورتیں جو ہوتی ہیں، جس میں بریومنٹ ہے، ویڈنگ ہے، اور دیگر جو کام ہے، وہ اس کو سر انجام دینے کے لائق ہونا چاہیے. تو پھر جیسے میں نے کہا کہ ان کو ٹیچ بھی کرنا ہے، ان کو سکھانا بھی ہے. تو یہ ایک پاسبان جو ہے وہ ایونجلسٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ ٹیچر بھی ہو سکتا ہے. اور ایونجلسٹ کو بھی ایک اچھا ٹیچر ہونا چاہیے، لیکن ایونجلسٹ جو ہے وہ پاسٹر نہیں ہو سکتا. اگر آپ ایونجلسٹ ہیں، اپنے آپ کو ایونجلسٹ کہتے ہیں، تو پھر آپ پاسٹر نہیں ہو سکتے. لیکن بڑی ایک ٹیکنیکل بات ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ پاسٹر جو ہے وہ ایک ایونجلسٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس چرچ ہے اور اس نے جانا ہے مختلف جگہوں پر، وہ منادی کرنے جا سکتا ہے. لیکن جو ایونجلسٹ ہے اگر اس کے پاس چرچ نہیں ہے اور وہ کہ جی میں پاسٹر بھی ہوں اور ایونجلسٹ بھی ہوں، یہ نہیں ہو سکتا. پاسٹر ہونے کے لیے آپ کے پاس کانگریگیشن کا ہونا بڑا ضروری ہے. آپ کے پاس لوگوں کا ہونا بڑا، آپ کے پاس بھیڑے نہیں ہیں تو آپ کہیں جی میں پاسٹر ہوں. آپ پاسٹر کیسے ہو سکتے ہیں؟ پاسٹر کے لیے کانگریگیشن کا ہونا، چرچ کا ہونا، یہ بہت ضروری ہے. وہ ایونجلسٹ ہو سکتا ہے، لیکن ایونجلسٹ جو ہے وہ اگر وہ اس کے پاس کلیسیا نہیں ہے تو پھر وہ پاسٹر نہیں ہو سکتا، وہ ایونجلسٹ ہی ہوگا. تو کام تو یہ ہے کہ خدا کے کام کو بلانا، خدا کے کلام کی منادی کرنا. ففتھ جو آفس ہے وہ ہے شیپرڈ، پاسٹر شیپرڈ، چرواہا. اب یہ لوگوں کی جو روحانی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا. یسوع مسیح جو ہے وہ ہمیں سردار گلہ بان جو ہے اس کے طور پر نظر آتا ہے. خداوند نے یوحنا کے انجیلی بیان میں کہا کہ اچھا چرواہا میں ہوں، اور پھر عبرانیوں کے خط میں کہتے ہیں وہ ہماری روحوں کا نگہبان ہے، وہ سردار گلہ بان ہے. تو بھیڑوں کی نگہداشت کرنا، ان کو بھیڑیوں سے بچانا. بہت سارے بھیڑیے بھی ہیں،
تو چرواہے کی یہ ذمہ داری ہے شیپرڈ کی کہ وہ ان کو پروٹیکٹ کرے. اور چرچ کے اندر جو یہ خدمت ہے چرواہے کی، شیپرڈنس جو ہے، یہ ایک پاسٹر کی جو ہے یہ ذمہ داری ہے. اور ان تمام جو آفسز ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ واٹ از دا پرپز آف آل دیز ریسپانسبلٹیز اینڈ آفیسز؟ مقصد یہ ہے 12ویں آیت میں، تاکہ مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے. تو بیسیکلی جو رسپانسبلٹی ہے، جو پرپز ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں کو کاملیت کی طرف لے کر جایا جائے، ان کی مدد کی جائے. بیکاز وی آر ناٹ پرفیکٹ بٹ وی آر ان دا پروسیس آف پرفیکشن. اور خدمت گزاری کا کام جو ہے کیا جائے. So all these people, if they are helping the congregation, if they are helping the church, کہ وہ مسیح کا بدن ہوتے ہوئے وہ اس میں کام کریں، لوگوں کو تیار کریں اس بات کے لیے تاکہ لوگ جو ہیں وہ کامل بنیں. اگر لوگوں کی تربیت ہو رہی ہے اور وہ کامل نہیں ہو رہے، وہ پرفیکشن کی طرف نہیں بڑھ رہے. کاملیت کی جب بات کرتا ہوں تو نو بڈی از پرفیکٹ بٹ وی آر ان دا پروسیس آف پرفیکشن. دیٹس a very important lesson we need to learn. The time will come when we'll enter into that glorification. جب ہم جلال میں داخل ہوں گے. یہ نجات کے 3 جو فیزز ہیں. فرسٹ ہے جہاں پر ہم جسٹیفائیڈ ہوئے ہیں، جہاں پر ہم راست باز ٹھہرے ہیں اور خدا نے اپنے پاک لہو سے ہمیں راست باز ٹھہرا دیا ہے. Now we are in the second phase of our salvation, which is the sanctification, جہاں پر ہم پاکیزگی کے عمل میں سے گزرے ہیں. We are in the process of perfection and the time will come when we'll be perfect, when we'll enter into that glorification. اور جب ہم جلال میں خدا کے ساتھ داخل ہوں گے تو پھر وہ نہ گناہ رہے گا، نہ بدی رہے گی، نہ موت رہے گی، نہ ہو نالا رہے گا، نہ بیماری ہوگی. ہم خدا کے چہرے کو دیکھیں گے اور ہمیشہ تک اس کے ساتھ رہیں گے. لیکن خدا کا کلام بتاتا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو پاک دل کو خدا ان کو دیکھیں گے. تو پاکیزگی کے لیے خداوند نے کاملیت کے لیے اپنی جو پریئر آف انٹرسیشن ہے، یوحنا اس کا 17 باب، خداوند نے کہا کہ اے باپ ان کو کامل کر جیسے میں آپ کو کامل ہے. تو خداوند ہمیں چاہتا ہے کہ ہم کامل ہوں، ہم پرفیکٹ ہوں، تاکہ اس کی، کیونکہ اگر ہم کامل نہیں ہوں گے، if there will be a sin in our life, we cannot see God. تو کاملیت کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس جلال میں داخل ہوں، خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں. اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں جن میں نے بتایا کہ اس میں اپوسل ہیں، اس میں پروفٹ ہیں، اس میں ٹیچر ہیں، اس میں ایونجلسٹ ہیں، اس میں شیپرڈ ہیں، تو ان سب کی جو ذمہ داری ہے، یہ ڈیوٹی ہے، یہ کہ وہ لوگوں کو اکوپ کریں، لوگوں کو تیار کریں، لوگوں کو کامل بنائیں تاکہ وہ خدا کی بادشاہی کا حصہ بن سکیں. سو دس از دا ڈیوٹی، دس از دا ریسپانسبلٹی آف آل دا آفس بیریئرس. اب آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ایلڈر صاحبان ہیں، اس میں جو اسٹیورڈ ہیں، جو پاسبانوں کے ساتھ کام کرتے ہیں. ایمال کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کام بہت بڑھ گیا تو پالس رسول نے، شاگردوں نے کچھ لوگوں کو چنا تاکہ وہ خدمت گزاری کا کام کر سکیں، جو خواتین کی نگہداشت کرتے تھے، کلیسیا کی نگہداشت کرتے تھے. تو اس میں ہم تموتھیوس کے خط میں دیکھتے ہیں کہ جو پاسبان ہیں، جو ایلڈرز ہیں، جو ان کا جو کام ہے وہ کیا ہے. تو کبھی ضرور ہم اس پہ بات کریں گے کہ جو آگے سب آفیسز ہیں، جس میں آپ کہہ لیں کہ اس میں ٹریجر بھی ہو سکتا ہے، اس میں سیکرٹری بھی ہو سکتا ہے، اس میں ایلڈر بھی ہو سکتا ہے. تو یہ مختلف آگے کام ہے جو کہ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں. کلیسیا میں پاسبان جو ہے وہ ڈیلیگیٹ کرتے ہیں اپنی پاورز کو، اپنے کام کو، کیونکہ جیسے موسیٰ کے ساتھ یہ ہوا کہ بہت زیادہ لوگ تھے، بہت زیادہ کام ہو گیا، تو پھر اس نے 50 لوگوں کو چنا. اور اس کے سسر یترو نے کہا کہ تو ایسے تھک جائے گا، تو بوڑھا ہو گیا، تو آپ اپنے ساتھ اور لوگوں کو چن لیں جو کہ آپ کے ساتھ خدمت کا کام کر سکیں. تو اس طرح یہ جو کلیسیا کے اندر جو ایلڈر صاحبان ہیں، ڈیکن ہیں، ڈیکنوس جس کے لیے کہا جاتا ہے، جو یونانی لفظ ہے، تو جو خدمت کرنے والے ہیں ان کو پھر جو ہے وہ آگے کلیسیا کے انتظام کے مطابق ان کو چنا جاتا تھا، ان کے لیے دعا کی جاتی تھی، ان کو جو پاور تھی وہ ڈیلیگیٹ کی جاتی تھی کہ آپ کلیسیا کے اندر جا کر یہ خدمت کا کام پاسبان کے ساتھ جو ہے آپ اس کام کو سر انجام دے. تو جو ڈیکن ہیں، جو ایلڈرز ہیں، وہ در حقیقت پاسبان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کام کرنے والے ہیں. 2 طرح کے ایلڈرز ہیں. ایک وہ ایلڈرز ہیں جن کو ہم ٹیچنگ ایلڈر کا مطلب ہے بزرگ، پریسبٹرس جو لفظ ہے یونانی زبان کا، یہ اس کے لیے استعمال ہوا ہے، پریسبیٹری جس سے لفظ نکلا ہے. تو جو پریسبٹرز ہوتے ہیں، جو بزرگ ہوتے ہیں کلیسیا میں، 2 طرح کے بزرگ ہیں. اس میں ایک جو ہے وہ سرونگ ایلڈر کو کہا جاتا ہے، جو کہ خدمت کا کام پاسبان کے ساتھ مل کر کرتے ہیں. ایک جو ہے جن کو ٹیچنگ ایلڈر کہا جاتا ہے،
وہ بزرگ جو کہ کلام سکھاتے ہیں، ان میں سے ون آف جو ہے وہ جو پاسٹر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جو کہ کلیسیا کے اندر بزرگ ہوتا ہے، لیکن اس کا کام جو ہوتا ہے وہ لوگوں کو تعلیم دے، ان کو اکوپ کرے، ڈسائپلشپ. اور پھر جو ایلڈرز ہیں یا ڈیکن جو ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ خدمت کا کام جو ہے وہ سرونگ ایلڈر ہوتے ہیں، جن کا کام ہوتا ہے کلیسیا کے اندر مختلف طرح کی جو خدمات ہیں، جیسے پاک شاہ میں خدمت کرنا، باقی جو کام ہوتے ہیں، روپے پیسے کے معاملات ہوتے ہیں، مینٹیننس ہے چرچ کا، اس کا خیال رکھنا چرچ کا، تو لوگوں کا خیال رکھنا. ان دا ایبسنس آف دا پاسٹر دے آر ریسپانسبل فار دا شیپ، ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ پیڑوں کی نگہداشت کریں. سو دے آر ایکچولی ورکنگ ود دا پاسٹر. تو آپ اب چرچ کے اسٹرکچر کو، اس کے جو کام ہے، اس کی جو خدمات ہیں، ان کو آپ جان گئے ہیں. تو آپ خدا سے دعا کریں کہ خداوند آپ کو ان خدمات کے لیے استعمال کرے، تاکہ آپ کلیسیا میں خدمت کر سکیں اور خداوند کا نام جو ہے وہ عزت اور جلال پائے. خداوند ہمیں یہ توفیق دے کہ جو جو خدمت خدا نے ہمیں سونپی ہے اس کو ہم دیانتدار خادم ہوتے ہوئے اس خدمت کو چمکائیں، اور اس خدمت کو ہم بہتر طور پہ کر سکیں. اس گفٹ کو، اس ٹیلنٹ کو آپ چھپائیں نہیں، بلکہ اس کو کام میں لائیں. یو آر آل ویری گفٹڈ. آپ سب کو خدا کے پاک روح نے کوئی نہ کوئی نعمت برکت، جیسے ایک باپ ہوتا ہے نا، وہ سب بچوں کو حصہ دیتا ہے اپنی میراث میں سے کہ اچھا جی یہ پراپرٹی تیری ہے، یہ گاڑی تیری ہے، یہ اتنا پیسہ تیرا ہے، یہ زمین میں نے تجھے دے دیا ہے، گھر تجھے دے دیا. ان دا سیم وے اور ہیونلی فادر ہی از گیونگ آل دیز گفٹ ٹو دا ڈفرنٹ پیپل اکارڈنگ ٹو دیئر کیپیسٹی، اکارڈنگ ٹو دیئر جو ان کی جو کیپیسٹی ہے اس کے مطابق، جتنا ان کے اندر سکت ہوتی ہے کام کرنے کی، جو ان کا رائٹ ہوتا ہے. یہ دینے والے کی مرضی ہے، جس کو جو بھی وہ دے. آپ اس کو کہہ نہیں سکتے کہ اچھا بیٹا جو ہے باپ کو یہ نہیں کہتا کہ تو نے اس کو کیا، جیسے وہ بیٹا باپ سے آرگومنٹ کرتا ہے کہ تو نے اس کو تو اس کے لیے ضیافت کا اہتمام کر، تو نے اس کو انگیٹھی پہنا دی ہے. جب مصر بیٹے کو وہ ٹریٹ کرتا ہے تو دوسرا بھائی جو آرگومنٹ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ تو نے ناراض نہیں ہونا چاہیے تھا، ہے نا، دیکھ میرا یہ بیٹا کھو گیا تھا، ملا، یہ مردہ تھا، اب زندہ ہوا ہے، تو تجھے سیلیبریٹ کرنا چاہیے تھا. تو اگر کسی کے پاس یہ گفٹ ہے اور خداوند اس کو دے رہا ہے، جس میں ہیلنگ منسٹری ہے، پریچنگ منسٹری ہے، ٹیچنگ منسٹری ہے، تو آپ کو اس کے لیے شکر گزاری کرنی چاہیے، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. تو دوسروں کی منسٹری کو، دوسروں کے کام کو آپ کلون کرنے کی کوشش نہ کریں. تو جو جو گفٹ خداوند نے کسی کو دیا ہے، خدمت گزاری کا کام جو ہے وہ کیا جائے، اور مسیح کا بدن ترقی کرے، کلیسیا ترقی کرے، نہ کہ ہم اپنی ترقی چاہیں، اپنے نام کو بڑھاوا دینے کے لیے، اپنے پرسنل بینیفٹ کے لیے کہ اچھا جی مجھے اس خدمت سے یہ حاصل ہو جائے گا، اس سے مجھے یہ مل جائے گا. یہ نہیں، بلکہ الٹیمیٹ جو گول ہے وہ یہ ہے کہ مسیح کا بدن جو ہے وہ ترقی کرے اور اس کے نام کو جلال ملے. آئیے دعا مانگیں، خدا ان کی شکر گزاری کریں. خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں دنیا میں سے چن لیا، ہمیں برگزیدہ، مبارک اور پاک ٹھہرایا تاکہ تیرے چنے ہوئے کہلائیں. خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے اپنی کلیسیا میں، اپنے بدن میں لوگوں کو مختلف توڑے دیے ہیں، مختلف نعمتیں برتیں عطا کی ہیں. خداوند میں سکھا کہ ہم ان نعمتوں کو، برتوں کو چمکا سکیں. اور پھر خدا ہم جب تو آئے تو ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے، بلکہ خداوند ہم تیرے تخت عدالت کے سامنے حاضر ہوں اور اس بات کے لیے خدا تجھ سے انعام حاصل کریں. پھر خداوند تو اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے. اور پھر خداوند دعا کرتے ہیں کہ آئندہ کی ساری جو عبادات ہیں، کل کی جو عبادت ہے، جو سنڈے کی عبادت ہے، ان کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں. اور اس سارے مادم کے لیے، بائبل ٹی وی گلوبل کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں. تیرے لوگوں کے لیے جو کہ اس وقت ہے خداوند اس کلام کو سن رہے ہیں اور جو بعد میں سننے کو ہیں، خدا ان سب کو بڑی برکت دینا. تو بیماروں، یتیموں، لاچاروں کے ساتھ ہوں، جو قید میں ہیں خدا ان کو رہائی عطا فرما، جو تیرے نام سے ستائے جا رہے ہیں خدا ان کو رہائی دے. اپنے لوگوں کو بڑی برکت عطا فرما. پھر خدا میں دعا کرتا ہوں ایسٹنیشن یونائٹڈ فرام چرچ کے لیے، اور پھر خدا یونائٹڈ مسیح فیلوشپ کے لیے، لوٹن کے لیے، اور دیگر تمام کلیسیائیں جو ہیں ان کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں. اور پھر خدا میں دعا کرتا ہوں کہ تو ہماری کلیسیا کے خاندان کے ساتھ ہو. اور پھر یسوع میں منت کرتا ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں تو ہم سب کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر، میں کامل کرتا کہ خدا ہم تیری بادشاہی کے وارث ہو سکیں. خدا ہم سب کو بڑی برکت دے. میں اپنے گھرانے کے لیے، اپنے دوستوں، عزیزوں، بہنوں، بھائیوں کے لیے، سب کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں. یسوع کے بابرکت نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین. خداوند اپنا چہرہ آپ کا جلوہ گر فرمائے. خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا. اور ہمارے خدا مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ ہوتی رہے، آمین.
تھینک یو جی، خدا آپ کو برکت دے. آج وقت تھوڑا سا زیادہ ہو گیا جس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، لیکن امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس کلام کے وسیلے سے برکت پائی ہوگی. تو اس کو اپنے دوستوں عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں. کی واچنگ بائبل ٹی وی گلوبل. کل یہ پروگرام نہیں ہوگا، منڈے کو میں پھر آپ کے ساتھ شامل ہوں گا. کل 1 بجے آپ ہمیں جوائن کیجیے لائیو سروس کے لیے لوٹن سے، مسیح یونائٹڈ مسیح فیلوشپ میتھوڈسٹ چرچ میں. ہم وہاں پر پیر ہل جو چرچ ہے وہاں پر ہم عبادت کرتے ہیں. اس کے ساتھ سنڈے کو صبح 10:30 بجے انگلش میں، اور پھر 2 بجے اردو ہندی میں، ہیسٹن ایشین یونائٹڈ فارم چرچ، وکٹ فارم روڈ، TW50DR. جی ہاں، یہ ہنسلو میں ہیسٹن میں یہ چرچ ہے. آپ ضرور ہمیں جوائن کریں. ونس اگین I'm really thankful to all my friends and the families, those who are watching this program through this social media. آپ اس چینل کے لیے دعا کریں اور اپنے جو گفٹ ہیں، اپنے ہدیہ جات جو ہیں وہ اس چینل کے لیے آپ بھیجیں. خدا آپ کو بہت برکت بخشے. آمین. گاڈ بلیس یو. تھینک یو.